औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का, कैमरामैन, फ़ोटो जर्नलिस्ट जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, रिपोर्टर्स, शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो ऑनरेबल कौमी असम्बली के अरकान मेरे साथ हैं। हुसैन तारिक शाह साहब का ताल्लुक़ हैदराबाद से है और सैयद अबरार शाह साहब नौशेरो फ़िरोज़ से हमारे साथ हैं। ये आज हमने आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ़ दी क्योंकि कुछ बड़े अहम मौज़ूआत थे जिस पे आपके साथ बात करनी थी। आपके तवस्सुत से आवाम तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए और ख़ास तौर पे हुकूमत वक्त के कानों तक भी कुछ हमारी गुजारिशात हैं जो हम पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की एक मीटिंग होने जा रही है मंगल के रोज़ 11 तारीख़ को, और बजट से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उनकी ये मीटिंग है जिसको प्रिजाइड हमारे ऑनरेबल चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे। तो ये एक अहम इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा आपको पता है कि हालिया जो मुश्तरका इजलास हुआ जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की, उसमें प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसमें एक बड़ी मुफस्सिल और जामे जो तकरीर फरमाई, उसमें पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज़ हैं उस पर उन्होंने बात की। क्योंकि अगर उस तकरीर का मुआयना किया जाए या उस तकरीर को हुकूमत जो है वो एक मशवरा या तजवीज़ की तरह ले तो बहुत बेहतरी आ सकती है, क्योंकि बड़े अहम उसमें नुकात जो हैं वो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उठाए हैं। और हम समझते हैं कि सदर जो है वो रहनुमाई फरमा रहे हैं। पहले भी सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बतौर सदर पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है, उसको मजबूत करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। पार्लियामान को मजबूत किया, सूबों को मजबूत किया, सूबों को ख़ुद मुख्तारी उन्होंने दी 18वीं तरमीम के ज़रिए। और जज हजरात के लिए भी मैं समझती हूँ कि बहुत काम किया सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। आइनी जो प्रोविज़न्स थी वो दी गई और आज फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर की कुर्सी पर हैं और मैं समझती हूँ कि उनकी जो सियासी बसीरत है, जो उनका तजुर्बा है, उससे हुकूमत वक्त को फ़ायदा उठाना चाहिए। अब आ जाते हैं कि जी कल तक तो मैं आप ये सोच रही थी कि जब आपसे गुफ्तगू होगी तो हम नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल पे बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, जो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 156 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए थी। लेकिन खुशखबरी ये है कि वो कल कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है और उसका ऐलान हो चुका है। ये बहुत अहम बॉडी है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जो कि आर्टिकल 156 में जिसका ज़िक्र है। और ये काउंसिल यूँ भी ज़रूरी है कि वो रिव्यू करती है इकोनॉमिक कंडीशन को, जो मुल्क के हैं, जो मुआशी कंडीशन है, मुआशी सूरत हाल है, उसके रिव्यू के बाद वो एडवाइस करती है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को कि किस तरह से प्लान बनाया जाए और एक ऐसा प्लान बनाया जाए जहाँ पर बराबरी की डेवलपमेंट पाकिस्तान के हर इलाके में नज़र आए। ये एक बहुत अहम बात है और ये अहम नुक्ता इसलिए अहम है कि आज हम देख रहे हैं कि डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है। इस डिस्पैरिटी को, इस इनइक्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस काउंसिल का काम करना बहुत ज़रूरी है और इसका मुतवातर आइन के मुताबिक जो इसकी ज़िम्मेदारी है उस पर फोकस करना ज़रूरी है। ये काउंसिल होती है तो एक्निक तश्कील दी जा सकती है, क्योंकि एक्निक इन्हीं की एग्जीक्यूटिव कमेटी है। जब एनईसी नहीं होगी, एक्निक नहीं होगी तो मुआशी प्लान्स कैसे बनेंगे, एक सिमत कैसे मिलेगी। तो शुक्र है कि ये कल कॉन्स्टिट्यूट हुई है, अच्छी बात है। गो के थोड़ी देर हुई, अगर ये पहले कॉन्स्टिट्यूट होती तो मई के जो आखिरी हफ्ता है उसके अंदर मीटिंग होती और आने वाले बजट के अंदर जो इसके हवाले से कुछ काम काज नज़र आता, कुछ डायरेक्शन नज़र आता। लेकिन अभी भी हम हुकूमत को ये गुजारिश करेंगे कि अगर ये कल कॉन्स्टिट्यूट हुई है तो फ़ौरी इसकी मीटिंग बुलाएं। बजट आने वाला है, देर हो गई है, लेकिन फिर भी वफाक और सूबे बैठ कर जो आगे की मुआशी सूरत हाल जो आज की है उसको देखकर आगे का मुआशी प्लान
فوری طور پر بنائیں اور انشور کریں اس کے اندر جو آرٹیکل کی ایک تقاضا ہے کہ ایکول بنیادوں پر ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، گلگت ہو، کشمیر ہو، ہر جگہ ڈیولپمنٹ ایکول بنیادوں پر کوشش کرنی چاہیے کہ نظر آئے. ٹھیک ہے مشکل ہو سکتا ہے لیکن جب ایک پروویژن ہے تو اس کو فالو کرنا ضروری ہے. آپ صوبوں کو بٹھائیں، صوبوں کی گورنمنٹس کو بٹھائیں اور ان کے ساتھ آگے کا معاشی پلان بنائیں. تو یہ بہت ضروری تھا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. ہم نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی بھی بات کرتے ہیں. عرصہ گزر گیا ہے، نیا ایوارڈ نہیں آیا ہے. نیا ایوارڈ آنا چاہیے اور اس پر بھی میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو جو آئینی تقاضا ہے وہ پورا کرنا چاہیے. میں کچھ ان چیزوں پر بھی بات کرنا چاہوں گی کہ حکومت کی پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے. دیکھیں حکومت کی پرائیورٹی سب سے بڑی تو عوام کو ریلیف دینا ہے، کیونکہ آج کی جو مہنگائی ہے، آج کی جو ان امپلائمنٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ حکومت جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے اندر جو پسی ہوئی عوام ہے اس کو ریلیف دینی چاہیے. جو مختلف طبقات سے یا پروفیشن سے لوگ بلانگ کرتے ہیں، چاہے وہ مزدور طبقہ ہو، چاہے وہ کسان طبقہ ہو، چاہے وہ سیلری یافتہ طبقہ ہو، ان طبقات کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے لوگوں کو ریلیف نہیں دینی ہے. پاکستان کی جو متوسط یا غریب طبقے اس کو بلانگ کرتی عوام ہے اس کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. اور جو بیجا سبسڈیز دی جاتی رہی ہیں یا دی جا رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے. جو بھی سبسڈی دینی ہے وہ ان طبقات کو دی جائے جن کو سپورٹ کرنے سے پاکستان کا مزدور بھی مضبوط ہوگا، کسان بھی مضبوط ہوگا اور معیشت بھی مضبوط ہوگی، پروڈکٹیوٹی انشور ہوگی. اسی لیے ایسے طبقات کو سبسڈی دینی ضروری ہے. تو پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے. پرائیورٹیز پر آ جائیں جی. ہمیں افسوس ہے، ایک اعلان ہوا تھا پہلے وفاقی حکومت کی جانب سے جس میں جو فیڈرل فنڈنگ ہے یونیورسٹیز کی اس کو روکا جانے کا اعلان ہوا تھا. یہ میری نالج میں تو صرف سندھ صوبے سے چیف منسٹر صاحب نے اس پر آواز اٹھائی اور پھر اس پر کچھ افاقہ ہوا اور فنڈنگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے. لیکن آج بھی اگر پرائیورٹیز کی بات کریں تو صوبہ سندھ جو ہے وہ اپنی پرائیورٹیز پہ کام کر رہا ہے. اب اہم پرائیورٹی میں نے فیڈرل یونیورسٹیز کی بات کی، پروونشل چارٹرڈ فیڈرل یونیورسٹیز جن کو فیڈرل فنڈنگ ملتی ہے. آپ اگر کے پی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق 3 ارب روپے کے پی کی گورنمنٹ نے پچھلے سال رکھے تھے فیڈرل یونیورسٹیز پر، اور اس مرتبہ بھی شاید ان کا ارادہ 3 ارب روپے رکھنے کا ہے. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر پچھلے برس 6 ارب روپے رکھے تھے. اب ان کی کوئی نئی فگر آئے تو آئے، لیکن میرے پاس سندھ کی فگر ہے کہ پچھلے برس 22 ارب روپے سندھ حکومت نے یونیورسٹیز کی فنڈنگ کے لیے رکھے تھے، جو کہ اب سندھ حکومت 30 ارب کرنے جا رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے پرائیورٹیز کے اوپر کام کرنا، صرف ذکر کرنا نہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہی تھی آپ کے توسط سے کہ وفاقی حکومت کو بھی اس سمت میں کام کرنا چاہیے، یونیورسٹیز کو سپورٹ کرنا چاہیے اور صوبوں کو بھی اپنے جو صوبے کے اندر یونیورسٹیز ہیں اس کی جو ہے وہ ایلوکیشن ہے اس پر اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت اہم ایشو ہے جی جو ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے. لوگ اذیت میں ہیں، لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں. گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے، گرمی کا پارہ بہت ہائی ہے اور حالت یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ یوں تو پورے پاکستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہمیں تو لاہور شہر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہاں بھی بجلی نہیں ہے. لیکن چونکہ میں سندھ سے الیکٹڈ ہوں، سندھ صوبے کی میں بات ضرور کروں گی جہاں میں رہتی بھی ہوں. میرا تجربہ ہے کہ وہاں بجلی نہیں ہے. پورے سندھ کے اندر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے.
میرے ساتھ 2 میرے آنریبل کولیگز ہیں, الگ الگ ضلعوں سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی بات کریں گے کہ لوڈ شیڈنگ نے ہماری زندگی عذاب کر دی. ہمیں یقین مانے کہیں کا نہیں چھوڑا. منسٹر صاحب کی خوبصورت سٹیٹمنٹ سے ہماری بجلی نہیں آتی, ٹھیک ہے نا جی. میں بڑی ادب کے ساتھ یہ کہتی ہوں, میں تنقید برائے تنقید نہ میری جماعت بلیو کرتی ہے نہ میری ذات اس پہ یقین رکھتی ہے. ہم تنقید برائے اصلاح پہ بات کرتے ہیں. ہم ان کو تنقید بھی نہیں کر رہے, ہم ان کی نشاندہی کر رہے ہیں. پتہ نہیں ان کو ان کا نیچے کا عملہ کیا بتا رہا ہے کہ جی منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کہیں بھی 10 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں. بڑے ادب کے ساتھ یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. اٹ از بیسڈ not on facts but on maybe wishes. یہ ان کی خواہش ہوگی کہ 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو, لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے. کم از کم میں سندھ کی بات کر سکتی ہوں کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اور میں آپ کو اپنے آبائی گاؤں کا بتاؤں, بیرانی کا, سانگڑ ضلع میں جب لائٹ آتی ہے تو وہ اتنی ڈم آتی ہے کہ کوئی چیز اس پہ چل نہیں سکتی. آپ کا فریج, آپ کا ٹی وی, آپ کی کوئی اور ضرورت کی چیز وہ جل سکتی ہے, چل نہیں سکتی. تو جو بجلی دیتے بھی ہیں تو وہ ایسی دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ جی اس سے تو آپ بجلی ہمیں نہ دیں. تو یہ حال ہے لوڈ شیڈنگ کا پاکستان لیول پر اور سندھ کے اندر. ہم بہت تنگ آ چکے ہیں. ہم نے تنگ آ کے اب بات کرنی شروع کر دی ہے. ہم نے کوشش کی تھی کہ چلے ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑتے, شاید حکومت جو ہے وہ کچھ دن دیکھیں معاملات کو اور بہتری لانے کی کوشش کرے, لیکن بہتری نہیں آ رہی, بدتری ہو رہی ہے. بد سے بدترین حالات بجلی کے ہو رہے ہیں اور سندھ میں لوگ تڑپ رہے ہیں اس گرمی میں. میری گزارش یہ ہوگی آنریبل منسٹر صاحب, آئے خدارہ کوئی آدھا دن سکھر میں, سانگھڑ میں, حیدرآباد میں, نوشہر و فیروز میں کہیں گزار کے دیکھیں, کیونکہ دیکھیں جب آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تو آپ کو دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. ہمیں عید پہ پھر جانا ہے, اپنے آبائی علاقوں میں جانا ہے, اپنے حلقوں میں جانا ہے. ہم ابھی سے, ہمیں پتہ ہے لوگوں کی کیا کرائے ہوگی, ہمیں پتہ ہے لوگ تڑپ رہے. سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سولر فراہم کرے, لیکن نیشنل گریڈ تو ہے نا. سندھ تو کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے نیشنل گریڈ میں, ونڈ سے دے رہا ہے, کول کی انرجی دے رہا ہے. مطلب جب ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس پر بھی ہمارا یہ حال ہے, ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے حکومت وقت کو اور آنریبل وزیر اعظم کو انٹروین کرنا پڑے گا. وزیر اعظم صاحب سے میری ایک گزارش ہے, میری یہ التجا ہے کہ پلیز فوری طور پر نہ صرف آپ اس پر میٹنگ کریں, لیکن ایکشن آن گراؤنڈ نظر آنا چاہیے. عید آ رہی ہے اور عید پر جو عذاب لوگوں کے ساتھ ہوگا, میں کان پکڑتی ہوں, یہ عذاب ہوگا لوگوں کے ساتھ. تو پلیز اس میٹر کو سیریس لیں, اور حکومت سے ہماری یہ گزارش ہے, مؤدبانہ گزارش ہے. اچھا, پانی نہیں ہوتا, بجلی نہیں ہوتی تو پانی بھی نہیں ملتا, کیونکہ جو مشینری پانی فراہم کرتی ہے وہ ٹھپ پڑی ہوتی ہے, بجلی ہوتی نہیں ہے, وہ چل نہیں سکتی, واٹر سپلائی نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک اذیت ہے جس کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے. اور اب عید کے دنوں میں یہ اذیت زیادہ محسوس ہوگی. قربانی کا وقت ہے, جانوروں کی قربانی ہوگی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گند ہوگا, میں بیان کرتے ہوئے بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ بر وقت اگر آج وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹس لے لیں تو شاید عید پاکستانیوں کی کچھ بہتر گزر سکے. لیکن جس اذیت سے اور جس تکلیف سے ہم گزرنے والے ہیں اس کا ہمیں اندازہ ابھی سے ہے. جی, ایک بہت اہم ایشو جس پہ میرے کولیگز بھی بات کریں گے, طارق شاہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں ایلیبوریٹ کریں گے. میں صرف بات رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے, وہ ہے کسانوں کا ایشو. جس تکلیف سے پاکستان کا کسان گزر رہا ہے ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہے. اور جو غلط پالیسیاں یا خاص طور پہ جو ایک بڑا غلط فیصلہ کیا گیا کیئر ٹیکر حکومت میں, وہ تھا گندی, ایک تو کوالٹی ہوتی ہے نا چیز کی منگانے کی, ایک تو گندی کوالٹی کا ویٹ امپورٹ کیا گیا
ڈالر خرچ کیے گئے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی امپورٹ بند ہوگی, ڈالر خرچ نہیں ہونے اور اتنا ٹیکس لگے گا امپورٹڈ چیزوں پر, ہمارے پاس ڈالر کی قلت ہے. تو ہمارے پاس کہاں سے ایسے ڈالرز آ گئے امپورٹ کی, جبکہ ہمارے سٹاکس میں ویٹ موجود تھی, جبکہ سندھ اور پنجاب کے اندر سٹاکس بھرے ہوئے تھے, کوئی ضرورت نہیں تھی. کے پی میں بھی ہوگی, آئی ایم شیور, ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہوگی. تو یہ فیصلہ کیوں لیا گیا؟ دسمبر کے اندر, نومبر دسمبر میں یہ فیصلہ لیا جاتا ہے. افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ مارچ تک وہ ویٹ اتر رہی تھی پورٹس کے اوپر, مطلب اس حکومت میں بھی وہ ویٹ اترتی رہی ہے. تو صرف ایک انکوائری میں چند ناموں کا ذکر کر دینے سے کسان کو کوئی ریلیف نہیں ملی ہے. کسان کو ریلیف تب ملے گی جب ان کے لیے کچھ اناؤنسمنٹ ہوگی. ان کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. سندھ کے اندر بھی احتجاج ہوا. سندھ حکومت نے تو واحد حکومت ہے جس نے کوئی ریٹ فکس کیا. پنجاب میں تو یہ بات ہی نہیں ہوئی ہے. کسان تڑپتا رہا, گرفتار ہوتا رہا. میں سمجھتی ہوں کہ کسانوں کے درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. ان کو مارنے کی یا ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جینوئن گریونسز کو سمجھا جائے. اور یہ کہہ دینا کہ کوئی کرائسس ہی نہیں ہے صوبے کے اندر, میں سمجھتی ہوں کہ پھر یہ اسے اگنورنس کہتے ہیں, اور اتنا اگنورنٹ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. کسان اس طبقے کو بلانگ کرتا ہے جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے. تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آنے والا بجٹ کسان دوست بجٹ ہونا چاہیے, ہاری دوست بجٹ ہونا چاہیے. ہم تب مانیں گے کہ آپ واقعی کسان کا درد سمجھتے ہیں. یہ بجٹ آ رہا ہے نا, اس میں ثابت اگر ہو جائے, کیونکہ ایک حکومت تو پی ٹی آئی کی بھی تھی جس میں نیگیٹو گروتھ تھی ایگریکلچر کی, وہ بھی ہم نے دیکھی ہے حکومت. لہٰذا ہم اس حکومت سے یہ التجا کر رہے ہیں. آج بھی میں تو ڈیمانڈ رکھ رہی ہوں کسانوں کی بہاف پہ کہ کسان دوست بجٹ دیجئے. اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو بجٹ میں وہ چیزیں ہمیں نظر آنی چاہیے جس سے ہمارا کسان طبقہ مطمئن نظر آئے. وہ یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ ہمیں چاند لا کے دو, تارے لا کے دو, دودھ کی نہریں چاہیے. وہ کہہ رہے ہمیں سپورٹ دو. ہم اپنی محنت خود کرتے ہیں, ہم اپنا گزارا خود کر لیں گے, لیکن ہمیں سپورٹ دی جائے. اور ممالک میں بھی ایسی سپورٹ ملتی ہے, ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ایسی سپورٹ ملتی رہی ہے. ہم کوئی ایسی عجیب بات نہیں کر رہے کہ جو کہیں نہیں ہوتا. جس ملک کے اندر کسان کو مضبوط کیا جاتا ہے وہاں کی فوڈ سیکیورٹی بھی مضبوط ہوتی ہے, وہاں کی معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے, وہاں کے عوام بھی خوشحال ہوتے ہیں. تو کسان وہ طبقہ ہے جس کو سب سے زیادہ اس وقت ریلیف کی ضرورت ہے. میں اسی لیے چھوڑ رہی ہوں, طارق شاہ اس پہ بات کریں گے. سندھ کے اندر کسان کارڈ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, عنقریب وہاں کسان کارڈ دیے جائیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کسان کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے سندھ حکومت جہاں پیپلز پارٹی موجود ہے وہ اقدامات اٹھا رہی ہے. میں دوبارہ پرائرٹیز پہ آؤں گی. تو پرائرٹیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے تنخواہ دار طبقے کو مضبوط کریں. اس وقت بہت مہنگائی ہے. آنے والے بجٹ کے اندر ہم امید کرتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک اچھا اعلان کرے گی سیلری طبقے کے لیے, اور اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کی بات کرتی ہوں. خاص طور پہ پی آئی اے کے لیے بہت اس وقت کہا جا رہا ہے, بڑی بات ہو رہی ہے, لیکن پی آئی اے کی امپلائیز کے خود کی تکلیف تو سب کو ہے, لیکن امپلائیز کا جو حشر ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. وہاں پر جو ان کے 1 to 4 کے ملازمین ہیں ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ بتانے جیسے نہیں ہے. اتنا برا حال ہے. ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے, لیکن صرف ان کو رگڑا دے کر, ان کو خوار کر کے پی آئی اے کی نجکاری کی بات کی جاتی ہے. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر بات کر سکتے ہیں, لیکن ایسی نجکاری جس سے وہ غریب رل جائے, ایسی نجکاری جس سے بہتری نہ آئے اور اس کا کوئی اندیشہ بھی نہ ہو اس وقت,
کیونکہ اس وقت تو ہمیں کوئی پلان بھی نہیں پتا کہ پی آئی اے کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. تو ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے اس پورے پروسیس میں, اور اس مزدور کی جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے جس نے کئی سال اس ادارے میں کام کیا ہے, اور آج وہ منتظر ہے کہ جو اعلان ہوتا ہے اس میں اسے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے کیا مستقبل نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے حکومت کو سوچنا پڑے گا, اور سوچنا چاہیے کیونکہ ایک حکومت میں ایک منسٹر نے جو پائلٹس کے لیے غلط بیان دیا, اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں پائلٹس کے ساتھ کیا ہوا, پوری دنیا میں پاکستانی پائلٹس کے ساتھ کیا ہوا. وہ غلط بیان تھا, اور آج بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے اس نااہل شخص کے اوپر جو کہ اس وقت منسٹر تھا. اس کی نااہلیت کی وجہ سے کئی گھروں کے چولہے بجھ گئے اور وہ ذلیل و خوار ہوئے پوری دنیا کے اندر, جبکہ وہ ایشو ہی کوئی نہیں تھا. بعد میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ ایشو ہی کوئی نہیں تھا. اس نے پورے ملک کو بدنام کیا, ملک کے پائلٹس کو بدنام کیا, ملک کی نیشنل ایئر لائن کو بدنام کیا. ایسا شخص تو سزا جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے. مگر میں کہہ رہی ہوں نا کہ ایک بڑی زیادتی اس ملک کے ساتھ ہو جاتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ بہت ہی دردناک ایشو ہے جس پر کہ ہم سب کو اور میڈیا کے ساتھیوں کو بھی ریپیٹڈلی اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے کولیگز کو یہ مائک دینے سے پہلے تھوڑی بات ضرور اس بات پہ کروں گی کہ دیکھیں, ملک کو اس وقت اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, ملک کو استحکام کی ضرورت ہے, معاشی استحکام کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی ایک دوسرے کا گریبان سیاستدان پکڑے, یہ عوام نہیں دیکھنا چاہتی. نیشنل اسمبلی کو اکھاڑا بنا دیں, یہ عوام نہیں دیکھنا چاہتی. عوام دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا ریلیف مل رہی ہے, ان کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. جو ان کا بچہ یونیورسٹی جاتا ہے اس کی یونیورسٹی میں اچھی پڑھائی اسے مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. جو بچہ یا جو شخص باہر نکلتا ہے اپنے گھر سے, اس کو سیکیورٹی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. یہ آپس کی جو کھینچا تانی کچھ لوگ کر رہے ہیں, جن کو اپنے کوئی مقاصد ہیں جو پورے کرنے ہیں, اس میں ملک کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کریں گے. وہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے کبھی کی نہیں. آپ جن سے بات کر کے آئے, جن کے ساتھ آپ ڈیلیں کر کے آئے, تو آپ کی تو عادت ہی نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی. انہی سے بات کر کے آپ جو ہے وہ لوگوں کو جہازوں میں بھر بھر کے لائے, 2018 میں حکومت بنائی. حکومت بنانے کے بعد جن لوگوں کو آپ ان کے ذریعے لائے, وہ جب سیشنز میں نہیں آتے تھے, بجٹ میں نہیں آتے تھے, یا کسی امپورٹنٹ آپ کے لیے جو امپورٹنٹ دن ہوتا تھا اس پہ نہیں آتے تھے, تو ادھر ہی سے فونیں آتی تھی کہ بھئی بندوں کو لے کر آؤ. یہ وہی وقت تھا نا جب 8 کیمرہ سینٹ میں سے نکلے. 8 کیمرے اسی وقت میں نکلے نا سینٹ سے. یہ کون سی سلیپنگ پلز کھا کے سو رہے تھے؟ ان کو بہت عادت ہے پلز کھانے کی, ہمیں نہیں ہے عادت پلز کھانے کی, اللہ کا شکر ہے. تو ان لوگوں کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جس طرح کا تماشا نیشنل اسمبلی میں کر رہے ہیں, ہمارا دل اس لیے دکھتا ہے کیونکہ ہم عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں, عوام کے مسائل پر بات کرنے آئے ہیں, ان کا حل تلاش کرنا ہے ہمیں. میرے حلقے میں لوگ ان کے مسائل اور ہیں, یہ کرسی نہیں کھیلنا ان کو. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نمائندہ میرے لیے لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہا ہے, مہنگائی کی بات کر رہا ہے, پانی کی بات کر رہا ہے, مجھے جو ویٹ میں سپورٹ ملنی ہے, کاٹن میں سپورٹ ملنی ہے, اس پہ بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ جو جوکر پنا ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, یہ قابل افسوس ہے, قابل مذمت ہے. یہ نیشنل اسمبلی ہے آف پاکستان. It is the house of the chosen representatives. یہاں پر ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پاکستان کی عکاسی ہو رہی ہے. یہاں پر یہاں کے جو لوگ ہیں وہ دکھ رہے ہیں. یہ تماشا کسی کو اچھا نہیں لگتا. آپ احتجاج کریں, کسی نے منع نہیں کیا, لیکن احتجاج کے نام پر اسمبلی کو چلنے نہ دینا, پاکستان کو چلنے نہ دینا, یہ ہرگز قبول نہیں ہے ہمیں.
اور پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیاست کے نام پر بدماشی ہو رہی ہے. آپ کے پی میں دیکھ رہے ہیں کیا مناظر ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے ایکچولی دیکھا کہ بھائی کے پی میں شاید کوئی اچھا کام ہو رہا ہوگا, اسی لیے وہاں پر اس طرح سے بات کی جاتی ہے. لیکن اس طرح سے بات کرنا, پگڑیاں اچھالنا, لوگوں کی توہین کرنا, کسی کو نیچا دکھانا, یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پختون کلچر نہیں ہے. ہم نے تو کبھی, جو ہمیں پتہ چلتا ہے, بڑا احترام کا کلچر ہے, بڑا عزت کا کلچر ہے. لیکن جو شخص وہاں بٹھا دیا گیا ہے وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے, اس کو صرف پگڑیاں اچھالنے کا شوق ہے. آپ اس سے ذرا آئین کی سپیلنگ تو پوچھ لیں, کانسٹیٹیوشن کی سپیلنگ کر دو. نہیں کر سکتے. پارلیمنٹیرین کی سپیلنگ کروا لیں ان سے, آپ نہیں کر سکیں گے. بہرحال میں ان کی اب دیگر صلاحیتوں پر بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن اس وقت جو مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے طوفان بدتمیزی, گالم گلوچ, میں اس کی مذمت کرتی ہوں. پی ٹی آئی نے جس کلچر کو پروموٹ کیا, پروان چڑھایا, ان کے لیڈر نے جس طریقے سے بدتمیزی پر لوگوں کو اکسایا, وہ اس وقت بھی قابل مذمت تھا, آج بھی قابل مذمت ہے. اس کی اپنی صلاحیت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے پاکستان میں 12 موسم ہے. 12 موسم پاکستان میں, مطلب میں تو عقل پہ اس کے دنگ رہ گئی ہوں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اب مجھے یاد آ رہی ہیں. مثال کے طور پر وہ جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دیتا تھا اور کہتا تھا جوائنٹ فیکٹریز, بارڈر پہ جوائنٹ فیکٹریز. مطلب میں کس بے وقوفی کا ذکر کروں یہاں پر. کووڈ میں کیا اس شخص نے ہمارے ساتھ کیا نہیں, یہ تو معمولی زکام ہے, یہ کہہ کر وہ فارغ کرتا رہا, اپنی ذمہ داریوں سے ہوتا رہا. تو بڑا میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو کے پی میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بدترین ہے. تھوڑی بات کرکٹ پہ کر لیں. کبھی کے پی کے اندر پچھلے 15 برسوں میں فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی گئی, جبکہ ہماری قومی ٹیم کے آدھے کھلاڑی کے پی سے تعلق رکھتے ہیں. حالت یہ ہے کہ پشاور میں ایک ہی اسٹیڈیم ہے, ارباب نیاز اسٹیڈیم, جو 2017 انہی کی حکومت ہے نا جی, تب سے وہ ریکنسٹرکٹ ہو رہا ہے. آج تک وہ ریکنسٹرکٹ نہیں ہو سکا, وہاں کوئی کھیل نہیں سکا. تو یہ ان کی اہلیت ہے. اسی وجہ سے یہ کرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک دن میں ہم یہاں نہیں پہنچے ہیں بھائی. آپ اگر انہیں موقع ہی نہیں دے رہے, آپ انہیں کھلا ہی نہیں رہے, تو معیار پہ وہ کیسے اتریں گے آپ کے, مطلب. اور وہاں اکھاڑا آپ نے لگایا ہوا ہے, طوفان بدتمیزی. I can't even respond to that بدتمیزی. میں سیکھی نہیں ہوں, نہ میری فیملی نے سکھایا, نہ میری جماعت نے سکھایا اس بدتمیزی کا جواب دینا. لیکن اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جواب نہیں ملے گا تو وہ غلط سمجھتا ہے. وہ جائے کے پی میں سمگلنگ روکے جو ویٹ کی ہو رہی ہے, جائے اسٹیڈیم کو بنائے, لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرے, کے پی میں یونیورسٹیز کا بجٹ بڑھائے, اور وہاں پر جو یونیورسٹیز ہیں 34 کے قریب, اس میں سے 26 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر ہی نہیں ہے, وی سیز ہی نہیں ہے. اور آپ بات کر رہے ہیں کہ میں اس کا گریبان پکڑوں گا, میں اس کو باہر نکالوں گا. بابا, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. نعوذ باللہ, یہ خدا کا شکر ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تم کیا کسی کو ذلیل کرو گے, کسی کو دھکا دو گے, کسی کا گریبان پکڑو گے؟ کچھ ہوش کے ناخن لو, کچھ خدمت کرو اس صوبے کی جس کے تم بدقسمتی سے چیف ایگزیکٹو بن کے بیٹھے ہو. میں سمجھتی ہوں کہ جو لیڈر آپ ان کو ملا ہے بدقسمتی سے, اس نے سکھائی بدتمیزی ہے. وہ یوتھ کے کاندھے پہ چڑھ کر بدتمیزی کرتا ہے اور سکھاتا ہے. یوتھ کو سکھاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر گالیاں دو, لیکن آج بھی کے پی کے اندر جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان پر بین لگا ہوا ہے. یہ کیسا یوتھ کا لیڈر ہے بھائی, یہ کیسی یوتھ کی جماعت ہے کہ جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے وہاں اسٹوڈنٹ یونینز پر بین ہے. سندھ کے اندر یہ بین اٹھ چکا ہے, لیکن آج بھی کے پی کے اندر یہ بین ہے. تو یہ افسوس کا مقام ہے. انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹس واٹ یو پریچ. گو پریکٹس اینڈ شو اس دیٹ. اسٹاپ ابیوسنگ دا پیپل. لوگوں کو گالیاں دینا, اس آدمی کا ریکارڈ, میں اس پہ تذکرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس پر سیکشول ہراسمنٹ کے الزامات لگ چکے ہیں.
اور ثابت ہو چکے ہیں بہت حد تک. اس کے ساتھ تو کوئی تمیزدار بندہ, تہذیب والا بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سو یہ بدقسمتی ہے خیبر پختونخوا صوبے کی کہ وہاں اس طرح کا آدمی چیف ایگزیکٹو ہے, اور بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کا جو لیڈر ہے سو کالڈ, اس نے صرف اور صرف بدتمیزی سکھائی ہے. پاکستان کو جوڑنا, پاکستان کو مضبوط کرنا, معیشت کو مضبوط کرنا, اس ملک کی خدمت کرنا اس نے نہیں سکھایا. وہ کرسی کا پجاری آج بھی کرسی کو دیکھ رہا ہے اور آج بھی کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. میں طارق شاہ سے کہوں گی کہ تھوڑا ان 2-3 پوائنٹس پر بات کریں اور پھر آپ کے سوالات پر ہم چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ میم. تھینک یو ویری مچ میم. میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. میڈم نے تقریباً جتنے آج کل کے ہائی لائٹ ایشوز ہیں ان پہ کافی ڈیٹیل میں اور کچھ پہ بریف پہ بات کی ہے. میں آپ کے سامنے صرف 1-2 پوائنٹیں رکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے ہم اسمبلی میں بھی بات کرتے رہے, اور میں سمجھتا تھا کہ مجھے یہاں پہ بھی اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہماری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس سلسلے میں میں آپ سے بڑی سمپل سی 2-3 فگرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ویٹ کے ایشو پہ بات کرتے ہوئے, ہمارے ملک کی جو سالانہ کنزمپشن ہے جو پاکستان ویٹ کھاتا ہے وہ تقریباً 30 ملین میٹرک ٹن. 30 ملین ٹن جو پاکستان کی پچھلے سالوں میں پروڈکشن رہی ہے, وہ پروڈکشن تقریباً 24 ملین ٹن کے قریب پاکستان خود پروڈیوس کرتا ہے, اور جو ریمیننگ پورشن ہے وہ پھر باہر سے منگوایا جاتا تھا اور جاتا ہے. اس بار جب یہ ویٹ باہر سے منگوائی گئی اس وقت آلریڈی ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 4.6 ملین میٹرک ٹن موجود تھا, آلریڈی ہمارے پاس سٹاکس میں اویلیبل تھا. جب 4.5 سے 5 ملین ٹن آپ کے پاس اویلیبل ہے اور آپ کی نارمل پروڈکشن 24 سے 25 ملین ٹن ہے, تو اگر آپ دونوں کو ایڈ کر لیں تو ہماری 30 ملین ٹن کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ آلریڈی پوری ہو چکی تھی. یہ اس وقت کی انٹرم گورنمنٹ کو پتہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے یہ آرڈر دیا, اور ایسے ٹائم پہ آرڈر دیا جس ٹائم پہ ہمارے پاس پاکستان میں اس کے کسان کی ہارویسٹ ہو رہی تھی. وہ ویٹ تیار تھی مارکیٹ میں دینے کے لیے. بار بار ہم کھڑے ہو کے اسمبلی میں بات کرتے ہیں کہ جی یہ ہم صرف کمیشنوں پہ اس طرح اور کمیٹیز پہ اس چیز کو اپنی ملک کو اور اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں اب یہ چینجز لانی ہے کہ جو عوام کے ایشوز ہیں, جس طرح میڈم نے کہا اور رائٹلی سو کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہوتا ہے عوام کو پروٹیکٹ کرنا, عوام کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اور عوام کو ریلیف دینا. یہ کس قسم کا ریلیف ہے کہ ہم کمیٹیز بنا رہے ہیں؟ جس نے کیا ہے اس کو سامنے لائیں. اگر آپ ایک سیکرٹری کو اگر صرف سسپینڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد 4 دن کے بعد اس کو کسی اور اچھی پوسٹ پہ لگا دیں گے تو یہ تو کسان اور عوام کے جو زخم ہے اس کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات ہے. آج کسان کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کسی اور انڈسٹری کے ساتھ ہوگا, کسی اور مزدور کے ساتھ ہوگا. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہمیں وے فارورڈ چاہیے, ہمیں اس کا حل چاہیے. اپنے پاکستان کے کسان کے لیے, اپنے پاکستانیوں کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فوراً ایک حل نکالا جائے کہ اس کو ہم آگے کے لیے, اب ان کے پاس جو ویٹ پڑی ہوئی ہے جو آج کے ریٹ پہ یہاں تو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اگر خریدی ریٹ جو آج کے ہیں اس پہ اگر وہ بیچتا ہے تو اس کی جو ٹوٹل ان پٹ کاسٹ تھی اس ویٹ کو لگانے کے لیے, وہ ویٹ کے پیسے ان پٹ کے وہ اپنے نہیں ریکور کر سکتا. اگر وہ اتنا نہیں ریکور کر سکتا کہ اپنی جو قرضہ لے کے اس نے ویٹ لگائی تھی تو وہ خود کہاں سے کھائے گا, اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائے گا, اور اس ملک کی ریکوائرمنٹس آگے جا کے وہ کہاں سے پوری کرے گا. اس کا میرے حساب سے صرف اس سال کا ایشو نہیں ہے. اگر ہم اپنے اس سیکٹر کو, اپنے اس ایگریکلچر کے اپنے اس ایک بہت اہم سیکٹر کو جو کہ 22% جی ڈی پی میں ایڈ کرتا ہے, جو کہ پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تقریباً 45 سے 50% پاکستان کا جو ٹوٹل لیبر فورس ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپلوائے کرتا ہے. اگر اس سیکٹر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ 45 سے 50% جو لیبر فورس پاکستان کی امپلائڈ ہے وہ کہاں جائے گی.
آگے جا کے کسان کیوں ویٹ لگائے گا؟ اور اگر ویٹ نہیں لگائے گا تو پھر گورنمنٹ کو اگلے 2-3 سال تک ویٹ امپورٹ کرنی پڑے گی. یہی سبسڈی اگین ڈالر بھریں گے, یہی سبسڈی ہم جا کے دوسرے ملکوں کے کسانوں کو دے دیں گے. ہم کوئی سبسڈی نہیں مانگ رہے, ہم کہتے ہیں پروٹیکٹ کرو اپنے سیکٹر کو. پروٹیکٹ کس طرح کیا جاتا ہے؟ آپ کوالٹی سیڈ دے دیں, آپ کوالٹی فرٹیلائزر دے دیں, آپ انشور کر دیں کہ ہمیں جو پیسٹیسائڈز ملیں گے ہمارے کسان کو وہ ایسی ہو کہ کم از کم وہ جس چیز کے لیے جو کیڑے مکوڑے جن کے لیے وہ یوز ہوتی ہے وہ اس پہ اثر کرے. یہاں پہ ہر چیز جعلی دے دی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی کسان قرضے لے کر اگر وہ اپنی پروڈکشن کرتا ہے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اس ملک کے لیے, تو آخر میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور, کیونکہ اس طرح اگر چلتا رہا تو یہ معیشت اور ہماری بہت بڑی تباہی ہو جائے گی. تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ اس بار صرف کمیٹیوں پہ ڈال کے, کمیشنز بنا کے ہمارے کسان کو یا ہماری ملک کے عوام کو اس طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے. اس کے اوپر امیڈیٹلی ایکشن لیا جائے, اور ایکشن کے ساتھ ساتھ, کیونکہ کسان کو صرف ایکشن کی ضرورت نہیں ہے, کسان کو ضرورت ہے کہ وہ اس کی جو گندم پڑی ہوئی ہے وہ کون خریدے گا, اس کے لیے